MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खत्म हो गया ना? अब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, बिरादरान इस्लाम वो नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशीन इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम और अज़ीज़ान मेहमानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन, आप हज़रात के सामने मैं कोई नया आदमी तो हूँ नहीं। आप हज़रात की समा खराशी इससे पहले भी करता रहा हूँ बहुत दिनों तक, आज से 25 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह तबारक तआला ने इसी इदारे से हमें दारुल उलूम देवबंद तक पहुँचाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की तरक्की से हमारी रूहानी तौर पर हमारी खुशी होती है। और जब यहाँ से बच्चे हाफिज़ बनकर या यहाँ से बच्चे पढ़कर दारुल उलूम देवबंद से, इससे पहले भी बहुत से बच्चे इस इदारे से पढ़कर दारुल उलूम देवबंद से फ़राग़त हासिल कर चुके हैं। आप हज़रात यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले, माशाअल्लाह आपका हर तरह की कुर्बानी कामयाब है, आप कामयाब हैं। आपके यहाँ इस इदारे से बच्चे पढ़ कर दारुल उलूम देवबंद से भी फ़राग़त हासिल कर चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा क़यामत तक फ़राग़त हासिल करते रहेंगे। बहरहाल ये इदारा आप हज़रात का महबूब तरीन इदारा है, जिस इदारे के लिए यहाँ के हर मर्द ज़न, हर औरत मर्द सभी इसके लिए कुर्बानियाँ देते रहे हैं और इंशाअल्लाह दे रहे हैं और आइंदा इंशाअल्लाह देते रहेंगे। और आपकी दुआओं की बरकत से, आपकी मेहनत और आपकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह तबारक तआला इस इदारे को चमकाता रहेगा और इसके जो है अच्छे नताइज आप हज़रात के सामने आते रहेंगे। अभी आपके सामने में जो बच्चों की दस्तारबंदी होने जा रही है, वो भी आप ही हज़रात की कुर्बानियों का सदका और तुफ़ैल है। आप ही हज़रात की मेहनत और आप ही हज़रात की कुर्बानियों की वजह से यहाँ की असातिज़ा की मेहनत और यहाँ के असातिज़ा की कुर्बानियों की वजह से ये नतीजा आपके सामने आप अपनी आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। बहरहाल मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, उलमाए किराम बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना अशद रशीदी साहब दामत बरकातहू का बयान सुनना है हम सबों को। और ऐसे भी बहुत से हज़रात उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके भी शायद मुख्तसर कुछ बयानात हो, वो नक़ीब जलसा जानते होंगे। बहरहाल हमें हुक्म मिला कि आप भी कुछ देर आप बयान कर दीजिए। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों,
آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں کوئی مواعظ نہیں، میں کوئی مقرر نہیں، میں ایک ادنا سا معمولی آدمی اب آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ الامر فوق العدم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ جو نکال زبان سے کہلوائے ہم کو اور آپ کے لیے اللہ مفید بنائے اور اس پہ عمل کی اللہ ہم سبوں کو توفیق بخشے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے میں آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی عظمت اور اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ رمضان کی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اللہ نے اس آیت پاک میں بیان فرمایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی کچھ 4-5 دن کے اندر آنے والا وہ مہینہ ہے رمضان المبارک، تو اس مبارک مہینے کی عظمت اور اہمیت کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں وہ عظیم کتاب جس کا وزن اور جس کا طاقت اور قوت کو پہاڑوں نے برداشت نہیں کیا، آسمان اور زمین نے برداشت نہیں کیا، اور اس کو یہ معمولی انسان اس عظیم ترین کتاب کو اس کا متحمل ہوا، جیسا کہ بیان ابھی مولانا داؤد صاحب ہمارے رفیق محترم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بہرحال تو اتنی عظیم کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں جو یہ برکتیں آئی ہیں، یہ رحمتیں آئی ہیں، اور اس میں اس کی جو عظمتیں آئی ہیں، کیوں کر آئی ہے؟ اس رمضان مبارک اس مہینے میں برکتیں کیوں آئی، یہ رحمتیں کیوں آئی ہیں اور یہ عظمتیں کیوں آئی ہیں؟ چونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے اس عظیم کتاب کو جس کو آسمان زمین پہاڑ جس کو برداشت نہیں کر پایا، وہ کتاب کو اللہ نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو عظمت آئی ہے، رمضان کی جو برکت آئی ہے، رمضان میں جو جتنی طرح کی رحمتوں کو اللہ نے اس پورے مہینے کا رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا یہ پورا مہینہ بنا دیا ہے، یہ کس وجہ کر کے کیا ہے اللہ نے؟ چونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور اسی لیے اللہ نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ وہ قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن ہے کیا چیز؟ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے اس مبارک مہینے میں جو نازل کیا گیا ہے وہ قرآن ہے کیا؟ اس قرآن کا کام کیا ہے؟ وہ قرآن پاک جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے، سارے مومن کے لیے نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے موجود ہیں، جتنے جا چکے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، یہ سبوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا مخزن ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا جو ہے مشعل راہ ہے یہ قرآن پاک۔ اس لیے فرمایا ھدی للناس، کہ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، مشعل راہ ہے۔ تو اس عظیم کتاب کو اللہ نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا ھدی للناس، اور کیا؟ بینات من الہدی والفرقان، جو ہدایت کو واضح طور پر بتلاتا ہے۔ ہدایت کو جیسے سورج
چمکتے ہی اس کی کرن کا، اس کی روشنی کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور احساس بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے نزول کے بعد سے جو ہے انسانیت کے اندر کیا سدھار ہوا، انسانیت میں کتنی اچھائی آئی، انسانیت کیسے خدا کو پہچاننے والے بنے، انسانیت کیسے خدا کی راہ پہ چلنے والے بنے۔ تو یہ جو ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کھلی ہوئی ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان، کھڑے اور کھوٹے کے درمیان فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ جیسے رات اور دن کے درمیان میں فرق ہوتا ہے، جیسے اچھے اور برے کے درمیان میں فرق ہوتا ہے، ایسے حق اور باطل کے درمیان میں یہ کتاب جو ہے واضح طور پر حق کی نشاندہی کرتا ہے اور باطل کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، حق پر تمہیں چلنا ہے، باطل سے تمہیں بچنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا اور اس مبارک مہینے میں جتنی عظمت اور اہمیت آئی ہے، جتنی برکتیں آئی ہیں، اس قرآن پاک کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اس کو اللہ نے اس مبارک مہینے کو رمضان رکھا۔ یہ مبارک مہینہ کیا ہے؟ رمضان۔ رمضان کے معنی کیا ہے؟ رمض کے معنی آتے ہیں جلانے کے، یعنی یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے تو انسانوں کے گناہ کو ختم کر دیا، مسلمانوں کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے اور گناہ کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، گناہ کرانے والے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے، اور جہنم جو گناہ کا رہنے، گناہ گاروں کا رہنے کا جو جگہ ہے جہنم، اس کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت اور یہ برکت ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ کے لیے فرمایا کہ جو کوئی بھی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی بھی اس مبارک مہینے کو پالے، جس کی زندگی بھی اس مبارک مہینے میں وفا کر جائے، جس کی زندگی جو ہے رمضان تک آ جائے۔ اسی لیے رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ دعا اللہ نے سارے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بتلایا کہ تم یہ جب رجب کا مہینہ آ جائے تو اس وقت سے تم جو ہے یہ دعا کرتے رہو، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ ہم کو جو ہے رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم اس رمضان کی مکمل فضیلت اور عظمت اور اس کی اہمیت کو اور ہم اس کی رحمتوں کو ہم حاصل کر پائیں۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چونکہ یہ وہی قرآن پاک جو اتنی عظیم کتاب ہے اور اس عظیم کتاب کے متحمل جن کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس کی حفاظت تمہارے ذمہ میں نہیں رکھیں گے۔ پہلے کتابوں کو انسانوں کے ذمہ میں رکھے تھے، اس میں خرد برد کر دیے، اس میں جو ہے ترمیم کر دیے اور اس میں اپنی من گھڑت باتوں کو ڈال دیے، رکھ دیے، لیکن قرآن پاک ایسی ہے کہ جس کے ایک نقطے کو ایر پھیر نہیں کر سکتا۔ ایک زبر زیر کو کوئی 1400 سال ہو چکے ہیں لیکن ایک نقطے کو ایر پھیر نہیں کر سکتا ہے، ایک نقطے کو نیچے سے اوپر نہیں کر سکتا، اوپر سے نیچے نہیں کر سکتا ہے، ایک زبر کو زیر نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ پہلے کسی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں رکھی تھی، بلکہ صرف قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ اور اسی لیے جو ہے قرآن پاک کے آج تک 1400 سال ہو گئے، ایسے جو ہے دشمنان اسلام بہت کوشش کرتے رہے، الفرقان نکالا، کیا نکالا اور اس کو ترمیم کرنے کی بہت سی کوششیں کی لیکن ناکام ہوئے، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ ناکامی ہوتے رہیں گے، ناکام ہوتے رہے۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم قرآن پاک سے جڑ جائیں، قرآن پاک سے لگ جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور یہ اللہ نے ان حفاظ کرام کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے. اس حفاظ کے لیے بھی ہم حضرات دعائیں کریں. اور اس کی عظمت یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ ان کے والدین کو وہ تاج پہنائے گا جس کو دیکھ کر کے سارے لوگ جو ہے رش کریں گے. تو بہرحال یہ علماء کرام تشریف فرمائے، وہ لوگ آپ کو تفصیل سے باتیں بتلائیں گے. میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ ایک اللہ نے کہلوا دیا. میں جو ہے کچھ کہنا بھی چاہتا نہیں تھا، لیکن حکم کے تحت حاضر ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک کی عظمت کو جاننے، سمجھنے اور قرآن پاک سے جڑنے اور اس کی تلاوت کرنے کی جو ہے ہم تمام مسلمانوں کو، عورتوں مردوں کو اللہ اس کی توفیق بخشے. وآخر دعوان الحمدللہ. اس کے بعد قلعہ کسی تاخیر کے حضرت مولانا فخر الدین حاشم صاحب قاسمی دعوت برکات تو ان کو دعائی کلمات پیش کرنے کے لیے صرف 5-10 منٹ کے اندر دعوت مائک دے رہا ہوں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.